बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम प्रेसिडेंट टॉक के चौथे एपिसोड के साथ आज हमारे साथ ऑनलाइन तशरीफ रखते हैं जनाब बदरुद्दीन फखरी साहब। बदरुद्दीन फखरी साहब ICMA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2002 के पीरियड के दौरान, और आप जो हैं इसके अलावा साफा साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पिफा के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और कलादारी सीमेंट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वेरी हम्बल एंड वेरी लविंग पर्सनैलिटी। थैंक यू वेरी मच सर कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और हमारे साथ हमारे क्रिटिक और एनालिस्ट, वेरी रिस्पेक्टेबल वेरी लर्नड पर्सनैलिटी जनाब सैयद मंसूब हसन साहब भी तशरीफ रखते हैं, जो हमारी इस गुफ्तगू को हमारे साथ जो है आपको ज्वाइन कर रहे हैं और आप इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में हमारा साथ। वेरी वार्म वेलकम जी आप दोनों हजरात का। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पहले शुक्रिया कि आपके तवस्सुस से जी हम अपने स्टूडेंट से और दूसरे साथियों से बात कर सकेंगे, हम कलाम हो सकेंगे, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि आज फखरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे इब्तिदा करते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। 2002 में आपने एज ए प्रेसिडेंट ICMA का चार्ज लिया। क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्या मुश्किलात आपको आई, और थोड़ा सा उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ब्रीफ करें। भाई, ये अकाउंटिंग ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें जितने भी मुश्किलें आए वो आसान हो जाती हैं। इसलिए कि जब आप अकाउंटिंग में घुसते हैं तो इतनी पेचीदगियां उसके अंदर पाई जाती हैं, तो आप इस बात के आदी हो जाते हैं कि आपको मुश्किलात आइंदा भी पेश आएंगी और आपने उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो आई थिंक अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। तो मैं बड़ा ममनून हूँ अपने साथियों का। अपने ज़माने के जो दोस्त थे, MH आसिफ हो गए, अशरफ बावानी हो गए और मतीउर रहमान मिर्ज़ा हो गए, तो ये बड़े अच्छे इनके साथ हमारा वक्त गुजरा है। और हमने सच्ची बात ये है कि ICMA के अंदर आके और जो हमारी जो वो जो एजुकेशन कमेटी थी IFAC की, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा लर्निंग का मौका मिला और हमने उसको इस्तेमाल भी किया इंस्टीट्यूट के अंदर। ख़ास तौर पे कोर्स के कंटेंट्स के अंदर कुछ लड़कों के अंदर जो हमने कोशिश की थी कि अंग्रेज़ी बोलने का कल्चर डेवलप करें और अपने जो लिबास है उसका ख्याल रखें, आपस में अंग्रेज़ी बोला करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी शायद चल रही होंगी, मेरा ख्याल है। और मेरा ख्याल अगर दुरुस्त नहीं है तो मुझे बताइए आज क्या सूरत हाल है। सर इस पे हमारे साथ जो एनालिस्ट बैठे हैं, इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं तो फिर हम मंसूब से इस पर राय देंगे, क्योंकि मंसूब ने माशाल्लाह तकरीबन हर काउंसिल के साथ काम किया है। जैसे ये यंग हैं, इनको ये मत समझ लीजिएगा कि ये बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह तकरीबन हर काउंसिल के साथ सर्व किया। अच्छा सर, एक सवाल। नहीं, यकीनन माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की है। जी जी। और अभी भी माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सर बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक जो फिनोमेना है ICMA के हवाले से भी बात करेंगे कि मैं 25 साल वो तो मुझे भी हो गए किए हुए, तो एक फिनोमेना हमको ये नजर आया कि जिस पे बड़ी डिबेट भी होती है, और आप लोगों का जो दौर हमने देखा है उसमें कि भाई लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिफायर्स रखो ताकि क्वालिटी आए और रहने के इसमें डेफिनेटली जॉब मार्केट में भी हेल्प मिलती होगी। फिर उसके बाद एक फिनोमेना ये आता है कि यार निकालो, ज्यादा लोग निकालो, और अगर उसको भी अगर आप अपॉर्चुनिटीज के हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा निकालने में भी कोई अर्ज नहीं है। अभी भी जो है तकरीबन 60 to 80,000 कंपनीज जो है वो SCCP में रजिस्टर्ड है एज ए प्राइवेट लिमिटेड और एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो हमारे पास 25,000 से ज्यादा अगर ICMA ICAP और दूसरी फैकल्टीज को भी निकाली जाए तो 25 से 30,000 से ज्यादा हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है। तो ये तो एक कंपनी पे एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का लोड भी नहीं आता है जिनको अपना ऑडिट कराना होता है।
کیا کہیں گے ان دونوں فنومناز کی طرف؟ یہ لمیٹڈ والی اسٹریٹجی اچھی تھی یا یہ زیادہ پاس کرنے والی اسٹریٹجی اچھی؟ میرا خیال ہے کمپیٹنس جو ہے نا جس لیول پہ بھی آ جائے اور اس میں لڑکے ہمارے ایسا نہ ہو کہ کمپیٹنس لیول کم ہو اور پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد ان کا تاثر یا امپریشن آرگنائزیشن کے اندر اچھا نہ ہو تو وہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے ایک فرینک پالیسی اپنائی ہے, ذرا دل کو کشادہ کیا ہے, تو اور اس سے آئی سی ایم میں کچھ جابس مل رہی ہیں, جاب کے ایشوز نہیں ہیں, اور وہ اپنی کمپیٹنس کے لیول کو مینٹین کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اگر ہم نمبر آف کوالیفائرز بڑھا دیتے ہیں, ممبرس کی تعداد بڑھاتے ہیں, جس نو ہارم آن اٹ, ان کی کوالٹی دے رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. ہاں, بشرطے کہ کوالٹی ہو. یہ خالی کوالٹی کو ایزیوم کیا جائے اور وہ وہاں پہ نہ ہو, وہ مناسب نہیں ہوگا. مجھے نہیں علم, سچی بات ہے, مجھے نہیں پتا ہے. اس سے جنرل کوسچن سر, میں پھر اس پہ جی بالکل بالکل, یہ ایک جنرل کوسچن ہے سر. اس میں یہی سوال میں منسوخ, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے فخری صاحب کے ساتھ بھی سرو کیا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت کے دور کو آج کے دور کو, کیسے آپ کمپیئر کریں؟ اچھا, میں اگر ریکال کرتا ہوں تو مجھے اس دور میں جو کہ فخری صاحب والا یا جو ایم ایچ آصف بھوانی صاحب اور فخری صاحب والا دور تھا, وہ جو 3 سال کے پیریڈ تھے, اس کے اندر مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ انوویٹیو کام ہوئے تھے, جس میں اسپیشلی ایک مارکیٹنگ کمیٹی بنی تھی جس کو کہ جاوید اقبال صاحب چیئر کر رہے تھے, جو فلپس میں ہوا کرتے تھے, اور مجھے اتفاق سے اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا اور میں اس کمیٹی کا پارٹ تھا. تو اس کمیٹی کے اندر جو پہلی دفعہ یہ ہوا تھا آئی سی ایم اے کی تاریخ میں کہ باقاعدہ ایک مارکیٹنگ کمیٹی بنا کر آئی سی ایم اے کو پروموٹ کیا گیا تھا. تو آئی سی ایم اے کی پروموشن اس وقت بھی اس کی ضرورت تھی اور آج بھی اس کی ضرورت ہے. اب کمنگ بیک ٹو یور کویشچن کہ اگر ہم نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ کوالیفائی کریں یا نمبر آف اسٹوڈنٹس کم کوالیفائی کریں, تو یہاں پر جو سوال ہے کمپیٹنسی والا, وہ سب سے اہم ہے. چاہے کم تعداد ہو یا زیادہ تعداد ہو, لوگ صرف کمپیٹنٹ آنے چاہیے. اگر کمپیٹنٹ زیادہ لوگ بھی آ جائیں تو ایکچولی مارکیٹ ابھی تک ہماری پوری طرح سیچوریٹ ہوئی نہیں ہے. جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر آف کمپنیز جو ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہو گئی ہیں, ایکٹیو کمپنیز تقریباً 80-85,000 کے قریب ہیں, اور ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ جو افیکٹو اکاؤنٹنٹس ہیں وہ 15,000-20,000 کے درمیان ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. جبکہ ابھی تو آپ صرف کمپنیز کی بات کر رہے ہیں, جبکہ بہت ساری انڈسٹریز ایسوسیشن آف پرسن یا پارٹنرشپ کے تحت بھی بنی ہوئی ہیں. بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو کہ پروپرائٹرشپ کے انڈر میں ابھی تک چل رہی ہیں, اور بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو کہ مطلب ٹریڈز ہیں, ٹریڈنگ آرگنائزیشنز ہیں یا انڈینٹنگ آرگنائزیشنز ہیں یا شپنگ آرگنائزیشنز ہیں, فریڈ فارورڈرز وغیرہ ہیں. یہ تمام لوگ وہ ہیں جہاں پر ابھی تک ہمارے جو پروفیشنل اکاؤنٹنگ ہے ابھی تک وہ وہاں نہیں پہنچی ہے. ابھی تک وہ ٹریڈیشنل جو دوسرے اکاؤنٹنٹس ہیں, جو منشی اسٹائل کی اکاؤنٹنگ ہے, بہت سارے اداروں میں آج تک وہی اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. بیسک جنرل لیجر بھی ابھی تک وہاں پر انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے. یعنی آپ ابھی کوئک بکس کی بات کریں تو یہ بھی بہت ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ابھی تک وہ لوگ یہاں تک بھی نہیں پہنچے. تو مارکیٹ جو ابھی بھی ان برے حالات میں بھی, جبکہ پاکستان اس وقت ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور یہ کورونا کی وجہ سے جو دنیا بھر کے حالات ہیں, اس کے باوجود جو ہماری ابھی ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے, ایگزسٹنگ بزنسز ہیں, ابھی تک پروفیشنل اکاؤنٹنٹس ان تمام لوگوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں. ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچی ہے کہ ان کے آرگنائزیشن کو ایک اچھے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے جو ان کو آگے لے کے جا سکے. بیک ٹو اپنا فخری صاحب, سر آپ اپنے ٹینیور میں کیا سمجھتے ہیں ایسا کہ جو وقت نہیں مل سکا اتنا جس چیز کو آپ چاہتے تھے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کراتا یا یہ آئیڈیا کو آگے لاتا, آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز ایسی رہ گئی یا آپ نے اپنے تمام ٹارگیٹ اچیو کیے؟
میں نے کوشش کی اپنے تمام ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کی، لیکن یقیناً کچھ ٹارگیٹس جو تھے وہ اچیو ہو گئے، کچھ نہیں ہو سکے، اور بہت ممکن ہے کہ جو نہیں ہو سکے شاید میں کچھ زیادہ میں اوور آپٹیمسٹک تھا، اور میرا خیال تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی جو کوالٹی ہے، مجھے ابھی بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کوالیفائی ہو کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی انگریزی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ دفتروں کے اندر عام طور پہ اردو میں بات کی جاتی ہے، لیکن جب انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ انگریزی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ادر ورڈس یہ کمپیٹنس ان انگلش بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ اس آسپیکٹ پہ مجھے نہیں پتا کہ اب صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ میں نے اس میں یہ کوشش کی تھی کہ لڑکوں کی انگریزی کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے، مثلا یہ کہا تھا کہ کلاس کے اندر پریزنٹیشن کرنی چاہیے ہر لڑکے کو۔ اس کا ایک بنایا گیا تھا شیڈیول کہ وہ اس میں شیڈیول میں 20-25-30 منٹس وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے۔ تو اس قسم کی اگر چیزیں ابھی بھی ہو رہی ہیں تو یقیناً اس سے کچھ امپرومنٹ آیا ہوگا، لیکن اگر نہیں ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے لیے جو ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ ہے اس کو اچیو کر لیا ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں یا نہیں۔ اگر نہیں کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لڑکوں کو مارکیٹ میں نہ ڈالا جائے، مارکیٹ میں نہ حوالے کیا جائے جب تک کہ وہ اس کمپیٹنس لیول کو اچیو نہیں کرتے ہیں۔ ایک بڑا رائٹ ناؤ بڑا برننگ ٹاپک ہے، آپ سے بات کرنے کے بعد پھر میں منصور سے بھی یہی بات کروں گا کہ ابھی ہمیں جو آڈٹس کے رائٹس دیے گئے ہیں SNP کو 10 بلین والا ایمبٹ آیا ہے اور 70 سال ہو گئے ہمیں آئے ہوئے، تو ہم ابھی بھی جو ہے وہ ایک آڈٹ رائٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا کور سبجیکٹ دیکھیں تو ہمارے نام کے ساتھ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بنا، تو کاسٹ اکاؤنٹنگ یا کاسٹ آڈٹ ایز اے ڈپارٹمنٹ اتنا فلرش ہوتا ہوا یا یہ آئیڈیا اتنا پاپولر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اور ہم جو ہے کیا ہم ڈائیورسیفائی نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو ڈائیورٹ نہیں کر رہے کہ بھائی ہم آڈٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہے ہمارا کور بزنس کاسٹ اکاؤنٹنٹ یا لیکن کاسٹ آڈٹ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کی۔ جی تو کاسٹ آڈٹ کا فائدہ ہی نہیں ہوگا اگر کسی کے اندر کاسٹ لیول کی وہ کمپیٹنس نہیں ہے، جو کہ یقیناً چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں نہیں ہوتی ہوگی۔ تو لہذا میرا خیال ہے کہ وہ تو وینیو ہمارے لیے اویلیبل ہونا چاہیے۔ اب ہم اس پہ نہ جائیں کہ مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے، دیکھیں اس کا ایک طریقہ کار کیا ہے۔ انڈیا میں آپ کو بتاؤں کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، جو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے اور ان کو وہ جاب مارکیٹ کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ کمپیٹنٹ لیول نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہتر طور پہ پلیس نہیں کر پاتے ہیں انڈسٹری کے اندر۔ اور خاص طور پہ انڈیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا کوالیفائڈ ہے چارٹرڈ یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، وہ جاتا ہے چھوٹی جاب کے اوپر، اسسٹنٹ مینیجر، اکاؤنٹس آفیسر۔ ہمارے وہاں کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم فارغ ہوں اپنی پڑھائی سے، ہم کہیں پہ فائنانس مینیجر لگ جائیں۔ یہ ایسا میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ انڈینس کا ماڈل اچھا ہے کہ وہ چھوٹے سے نیچے سے اسٹارٹ لیتے ہیں اور ترقی ان کو جو ایکسپیرینس کے ساتھ اور نالج کے ساتھ وہ اس قابل ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہر 2-3 سال کے بعد پروموشنز لیتے رہیں۔ اور عام طور پہ انڈیا کا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی فائنانس مینیجر بن جاتا ہے 10-12 سال کے اندر۔ یہ چیزیں ہم اپنے انسٹیٹیوٹ، اپنے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہمارے ساتھی ہوتے تھے
آئی فیک کے اندر میرے ساتھ فرگوسن کے ایک پارٹنر تھے. ہم ان سے یہی بات کہتے تھے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ فوری پاس کرتے ہی آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ فائنانس مینیجر کی جاب مل جائے. انڈیا میں ایسا نہیں ہے، وہ صحیح طریقہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، انڈیا کے اندر جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ہاں بچوں کو پاس کرتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں جائیں اور جا کر کے ان کو اکاؤنٹ آفیسر یا اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹس اس طرح کی جاب مل جائے، اور پھر وہ جاب کے اوپر کام کرتے ہوئے اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ ان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور 8-10 سال کے بعد وہ فائنانس مینیجر بن جائیں. دیٹ از آل رائٹ. تو میرا خیال ہے ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ ان کے وہاں اتنے کم لڑکے پاس کرتے ہیں کہ وہ لڑکے کم پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈیمانڈ کے اعتبار سے. تو بہرحال وہ ماڈل جو انڈیا کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ماڈل ہے. سر اصل میری زبان کا جو دوسرا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ یہاں دیکھیں ایون ان آئی سی میں پی کہ ہمیں ایک انٹرنل آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ بھی نظر آتا ہے، آپ کے پاس ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہے، آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں وہاں گورنمنٹ آڈٹ بھی ہوتا ہے، لیکن کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ایز اے ڈپارٹمنٹ یہ آئیڈیا پاکستان کی انڈسٹری میں بہت کم، جو لوکل کمپنیز ہیں ان میں تو میرا خیال ہے ناپید ہے، ملٹی نیشنلز میں ہے کچھ بڑی کمپنیز یہ کر رہی ہیں. ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یار یہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ یا ہم نے میرا خیال یہ ہے، شاید میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو بزنس مین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے جو صحیح فیگرز ہیں وہ آؤٹ نہیں ہونے چاہیے. آئی ڈونٹ نو، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے وہاں دراصل بدقسمتی سے آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ سچ ہمارے ہاں بہت کم بولا جاتا ہے. ہر انڈسٹری چاہ رہی ہوتی ہے کہ میرے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں بہت زیادہ انفارمیشن نہ دی جائے، اور یہ جو کارٹلز ہوتے ہیں ان کی بھی وجوہات ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایمانداری کا پہلو بہت کم ہے، اور میں جب ہمارے ہاں سے بات کر رہا ہوں تو میں پوری انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جو آپ دیکھ لینا کہ آج کل کے ماحول میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو say it، وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، say it as it is. آپ کو وہی چیز آگے بڑھانی چاہیے جو درست ہے، جو صحیح ہے. صحیح. منصور صاحب کیا کہیں گے اس موضوع پہ؟ پہلی بات جہاں سے فخری صاحب نے چھوڑا ہے میں وہیں سے آؤں گا. انڈسٹری جو ہے وہ اپنے حقائق بیان نہیں کرنا چاہتی، جو درست بات ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہتی، وہ چیزیں چھپانا چاہتی ہے. اس لیے کاسٹ آڈٹ پاکستان کے اندر اتنا پاپولر نہیں ہو پایا. کاسٹ اکاؤنٹنگ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی جو ہمارے یہاں زیادہ تر انڈسٹری ہے وہ چھوٹے اور درمیانے کے درمیان کی ہے، یعنی درمیانے سائز، میڈیم سائز اور اسمال سائز کی جو انڈسٹریز ہیں یہ اس کے درمیان کی کوئی چیز ہے ہمارے یہاں جو زیادہ تر انڈسٹریز پائی جاتی ہیں، جس میں 100 200 400 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں، جو اونر ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خرچہ پالنا نہیں چاہتے. ان کے نزدیک کاسٹ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ایک خرچہ ہے، اور جو کاسٹ اکاؤنٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہے وہ یا تو سیٹ صاحب جو ہے وہ زبانی کلامی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو انڈسٹری کا 25 سال کا 50 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ساری فیگر جو ہے نا میری فنگر ٹپس کے اوپر ہیں، تو وہ ان کی کاسٹنگ جو ہے نا وہ ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے وہ کر لیتے ہیں وہ. یا ان کے ہاں اگر بہت تیر مارتے ہیں تو کوئی مرچنڈائزر ہوتا ہے جو کاسٹ اکاؤنٹنگ والا کام، جو کاسٹنگ اور پرائسنگ والا کام مرچنڈائزر کر رہا ہوتا ہے. جبکہ
مرچنڈائزر کی جو میں نے جب انڈسٹری میں کنسلٹنگ کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں کہ میں نے مرچنڈائزنگ کا رول دیکھا ہے. بیسیکلی وہ ایکچوئل بل آف کوانٹٹی نکالنے کی حد تک تو وہ اچھا کام کر سکتا ہے. یعنی اگر گارمنٹ ہے تو گارمنٹ کے اندر کہ وہ کتنی کوانٹٹی کپڑے کی یوز ہو رہی ہے یا کوئی اور ایسے ایکسیسریز ہیں ان کی یوز ہو رہی ہے, وہ یہاں تک تو وہ صحیح ڈیفائن کر سکتا ہے. لیکن وہ کاسٹنگ جو ہے وہ لمیٹڈ لیول کی کر سکتا ہے کہ جی فیبرک کی کاسٹ یہ ہے, ایکسیسریز کی کاسٹ یہ ہے اور لیبر کی کاسٹ یہ آ جائے گی. لیکن اوور ہیڈس کتنے آئیں گے, پروفیٹیبلٹی کیسے رکھنی ہے, وہ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے, یہ اس کو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے وہ سیٹ صاحب اور جو مرچنڈائزر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ کافی ہیں اور ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. یہاں پر رول آ جاتا ہے انسٹیٹیوٹ کا کہ وہ انسٹیٹیوٹ انڈسٹری کے ساتھ انٹریکٹ کرے اور ان کو بتائے کہ جو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے وہ ان کے لیے کیا کام کر سکتا ہے اور کون سی چیزیں جو کہ آپ یا آپ کا مرچنڈائزر یا کوئی اور ہے جو اتنے بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے. جس چیز کو آپ بظاہر کاسٹ سمجھ رہے ہیں, یہ کاسٹ اکاؤنٹنٹ کو آپ ہائر کرنے کی, وہ ایکچولی آپ کو زیادہ بہتر آپ کو رزلٹ دے گا, آپ کو بینیفٹ دے گا. سر میں بیک ٹو فخری صاحب, یہ جو آپ نے بات کی کہ جو کمپنیز ہیں شاید وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کاسٹنگ کا ہوتا ہے اسے کانفیڈینشیل مانتی ہیں, اس کو نہیں آنی چاہیے, نہیں پسند کرتی کہ وہ باہر آئے. اوکے, ڈو ایگری. لیکن انٹرنل آڈٹ کا جس طرح سے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا تو انٹرنل کاسٹنگ تو ہو سکتی ہے. آپ انٹرنلی کروائیں, آپ کے کنٹرول اچھے ہوں گے. جیسے منصوب نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ کے اپنے کنٹرول اچھے ہوں گے, وہ آپ کے بینیفٹ میں. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ انٹرنلی تو اس کا ایک لازم ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے؟ جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اصل کچھ اور ہے اور آگے دکھانے کے لیے کچھ اور ہے. اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ایک ایسے اچھے مذہب کے پیروکار ہیں اور ہم اس کی جو بنیادی کوالٹی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی, اس کو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ صاحبان 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, روزے رکھ رہے ہوتے ہیں مہینے بھر کے, اور لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ عبادات کو سمجھ یہ رہے ہیں کہ عبادات سے میں جو چیزیں غلط کر رہا ہوں وہ اللہ میاں معاف کر دیں گے. حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ آپ کو جو اچھے کام ہیں ان کا تو آپ کو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے. لیکن جو آپ نے غلط کام کیے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے, سب نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایسے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو ہم جو لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو ایماندار ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم کو ایمانداری سے کام لینا چاہیے. سر کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ آئی ایم سوری, یہ بڑا ایک ٹچی سا پوائنٹ ہے, بڑا سور پوائنٹ, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے. یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم حج کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ, نیت نہیں بھرتی ان کی حج سے. لیکن جو اپنے دوسرے پہلو ہیں ان کو بھی توجہ رکھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے معاملات وہاں سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. سر آپ سے ایک سوال اور, سر ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس, اس کا خطے میں کیا رول ہے, کیا فنکشنز ہیں, اور آئی سی ایم اے پی کی طرف سے بھی پریزنٹ ہوتا ہے, پھر آئی کیپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, تو ہم لوگوں کو کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ایز اے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن؟ وہ ایک بڑا اچھا فورم ہے کہ پاکستان, ہندوستان, سری لنکا, ہم سب جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسے مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسچینج آف ویوز کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ ٹھیک جا رہے ہیں, کہاں کہاں پہ ہم کو کچھ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے.
تو یہ ایک بہت اچھا وہاں کا ایک پہلو ہے جو پورے ہمارا جو کام ہے نا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے اس کو وہ بنا کے بھیج سکیں باہر جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت اچھا. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو وہاں کے ان لوگوں نے کہاں کہاں پہ ہم سے بہتر کیا ہے اپنے کورس کے اندر, اپنے ایگزامینیشنس کے اندر, اپنے ہاں جو ٹریننگ کا ہوتا ہے اس میں. تو یہ ایکسچینج آف ویوز سے لوگوں کو بہت ہیلپ ملتی ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کی پالیسیز کو بہتر طور پہ ترتیب دینے میں. سر ابھی آپ نے کہا کہ ایکسچینج آف ویو سے ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ, اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صافا کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلی آئی؟ ہم سب تبدیلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے صافا کے پیریڈ رہے تو کیا آپ سمجھتے تھے کہ کون سی پالیسی ایسی تھی جو ہم نے اڈاپٹ کی تھی؟ ارے بہت ساری پالیسیز تھیں بھائی, اب تھوڑا سا آپ کو بریف کہاں تک بتائیں. جہاں تک سن سکیں ایٹ لیسٹ زوم کی لمٹ تک بتائیں سر. دیکھیں ہمارے لڑکوں میں انڈیا کا بھی مسئلہ ہے یہ اور ہمارا بھی ہے کہ وہاں بھی لڑکے انگریزی میں اچھے نہیں ہوتے, ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب انٹرویو لیتے ہیں باسز تو وہ انگریزی میں بات شروع کرتے ہیں, اور اگر لڑکے کی انگریزی اچھی نہیں ہے تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو بالکل فضول سا ہے, اس کو تو صحیح طرح بات بھی نہیں کرنی آتی. حالانکہ ٹیکنیکلی وہ شاید بہت اچھا ہو, لیکن وہ اس امپریشن میں رہتے ہیں کہ اس کی انگریزی اچھی ہے یا نہیں ہے. حالانکہ آپ کو ہمیں آپ دفتروں میں جو کام کرتے ہیں, جو ہمیں کام کرتے ہوئے 40-45 سال ہو گئے ہیں, 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں, تو اس میں ہماری تو سوائے اس کے کہ کوئی فارنر اگر آ جائے اس کے ساتھ ہم بات کر لیں انگریزی میں آ رہے ہوں اور وہاں میٹنگ ہے اور اس کے اندر انگریزی میں بات ہو رہی ہے, تو وہاں پہ آپ کو حجاب نہیں ہونا چاہیے, آپ انگریزی کے اندر بات کر لیں گے. تو آئی تھنک یہ جو صافا ہے اس میں بنگلہ دیش نے بہت امپروو کیا. ان کے وہاں ہم انسٹیٹیوٹ کو اتنا زیادہ بہتر طور پہ ہینڈل نہیں کر رہے تھے جتنا انہوں نے اپنے وہاں ہینڈل کیا ہے. ایک شاید اس میں فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر سم ہاؤ جو لڑکوں کی انگریزی ہے وہ اچھی ہوتی ہے, اس کا انہیں ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ صافا کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری وہاں صافا کی میٹنگ تھی, اور اسی درمیان میں آئی فیک کی ایجوکیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ آئی فیک کی جو ایجوکیشن کمیٹی ہے وہ ہمارے ہاں جہاں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ آئے, سب سے ملے, ہمارے ایشوز کو سنا, ہمارے مشوروں کو سنا, اور انہوں نے سب کو یہ بتایا, صافا میں جتنے بھی ہماری ممبر باڈیز ہیں ان کے ڈیلیگیٹس کو بتایا کہ ہم آئی فیک میں کیا کیا کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں ہم کیا کر رہے ہیں, اور دوسرے ایریاز میں ہم کیا کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں نا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں آپ کو اپنے یہاں کی پالیسیز کو بنانے کے اندر, ڈیوائز کرنے میں وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دفعہ میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ قریب ہوتے ہیں وہ ڈنرز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ. تو چائنا میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ لوگ ڈنر میں
آئیں گے تو آپ کے جہاں آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پہ آپ کے نام کی تختی لگی ہوگی، تو پلیز آپ لوگ وہیں بیٹھیے گا. ہم نے کہا اچھا. اب جو ہم نے دیکھا تو انہوں نے یہ انشور کیا تھا کہ ایک ٹیبل پہ کسی ملک کا ایک ہی آدمی بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ 4-5 دوست جو ہیں جو جیسا ہم لوگ کرتے تھے عام طور پہ وہ وہاں بیٹھ گئے. منصوب آپ بھی ایک کمیٹی میں رہے ہیں غالباً صاحبہ کی اینٹی کرپشن کمیٹی میں. ہاں کیا دیکھا یہ کیا اس میں اگین فخری صاحب کے ایکسپیرینس کو لے کر آگے چلوں گا میں کہ صافہ ایک بہت شاندار پلیٹ فارم ہے بشرطے کہ اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے جیسا کہ وہ پلیٹ فارم ہے. جس وقت مجھے اس کے لیے انوائٹ کیا گیا صافہ کے ایک ورکشاپ کے لیے پریزنٹیشن کے لیے ڈھاکہ کے اندر، جب میں نے پریزنٹیشن دی اس کے بعد ایک سچویشن بنی. پتہ چلا کہ جی ایک پاکستان کے ایک ممبر ہیں کونسل ممبر جنہوں نے فرمائش کر کے ایک کمیٹی بنوائی تھی اینٹی کرپشن کمیٹی، اور جب سے وہ کمیٹی بنی تھی اس کی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہو پائی تھی. تو پھر وہاں پر میرا نام سرکولیٹ کیا گیا اور میرے نام پر جو ہے وہ یونینیمس جو ہے وہ اتفاق رائے جو ہے الحمدللہ وہاں پر پایا گیا اور مجھے اس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. میں نے جب اس میں کام شروع کیا تو پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ اس میں بنگلہ دیش کے ممبر بھی تھے، اس میں سری لنکا کے بھی ممبر تھے، اس میں انڈیا کے بھی ممبر تھے. تو بہت شاندار ایکسپیرینس رہا اس لحاظ سے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں اور دوسرے کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. آپ کا کمپٹنسی لیول کیا ہے، دوسروں کا کمپٹنسی لیول کیا ہے. میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میرے ساتھ بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش کی طرف سے جو کمیٹی ممبر تھے ہی واز ایکس پریزیڈنٹ آف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف بنگلہ دیش، وہ اس کے ممبر تھے. ہی واز آلسو دی فائنانس ایڈوائزر ٹو حسینہ واجد، وہ بھی رہ چکے ہیں. تو ہی ہیڈ اے ویری براڈ ایکسپیرینس، اس میں اپنا پروفیشنل کا بھی ایکسپیرینس تھا اور پروفیشن کا بھی تھا اور اس کا اپنا پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی تھا. تو جس وقت میں نے اپنا کام شروع کیا تو ان کو اور انڈیا کے جو پریزیڈنٹ تھے ثبوت صاحب جو ہیں جو کہ صافہ کے پریزیڈنٹ تھے، دے بوتھ اسٹارٹیڈ لائکنگ می ویری مچ الحمدللہ. کیونکہ جس طرح سے میں نے کام شروع کیا ان لوگوں نے، ان دو حضرات نے پرسنل انٹرسٹ لینا شروع کر دیا. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، شبر زیدی صاحب جب کراچی میں صافہ کی میٹنگ ہوئی تو شبر زیدی صاحب نے مجھ سے ایکسکلوسیولی صافہ اسمبلی کے درمیان مجھ سے کہا منصوب صاحب یہ جو آپ نے اسائنمنٹ لیا ہے یہ آپ نہ کریں یا آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے شبر زیدی سے کہا تھا شبر زیدی صاحب میکسیمم یہی ہوگا نا کہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں ایفرٹ کرنے سے تو نہیں منع کریں نا آپ. تو انہوں نے ایگری کیا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کر لیں. اور پاکستان سے مجھے آئی کیپ سے کوئی سپورٹ نہیں ملی، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں. آئی سی ایم اے نے مجھے سپورٹ کیا. بنگلہ دیش کے جو نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ہی واز ویری کائنڈ، ویری ویری کائنڈ پرسن، اور انہوں نے اپنی پرسنل ایفرٹ کر کے، ہم نے بیسیکلی سلیکٹ کیا تھا کرپشن ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آف ساؤتھ ایشیا. تو ایک بڑا چیلنجنگ اسائنمنٹ تھا اور اس میں جو ہم نے ڈیٹا کلیکشن کے لیے کویشچنر بنایا، کویشچنر ہم نے جو ہے پورا اس میں سرکولیٹ کیا تھا. ہم نے کنسنسس سے اس کویشچنر کو فائنلائز کیا اور اس پہ اسٹڈی کی. آپ کو میں بتاؤں سری لنکا نے ہاتھ کھڑے کر دیا. سری لنکا کے جو پریزیڈنٹ تھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے، انہوں نے صاف منع کر دیا، سوری میں اس میں کوئی ڈیٹا نہیں دے سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دیر ور ایشوز اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہائی لائٹ ہو. سملرلی جو نیپال کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہاتھ کھڑے کر دیا، سوری منصوب صاحب وی کانٹ ہیلپ یو، وی کانٹ پرووائڈ یو دا ڈیٹا، کیونکہ وہ اگین وہاں کے ایشوز سامنے آ جاتے. بٹ ثبوت صاحب جو کہ پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا تھے وہ، اور جو بنگلہ دیش کے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے، انہوں نے،
उन दोनों ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके इंडिया से डेटा मुझे निकलवा के दिया, बांग्लादेश से डेटा निकलवा के दिया, पाकिस्तान से ICMA में आसिम ने बहुत मेहनत की, आसिम की टीम ने, और जो आसिम के साथ होपफुली शायद गजाला भी थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और डेटा निकाला। हमने जो रिपोर्ट बनाई तो वो फिर वर्ल्ड बैंक ने को पता चला कि साफा के अंदर ये काम हो रहा है, तो वर्ल्ड बैंक ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके वो रिपोर्ट मांगी और वर्ल्ड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग में शिरकत की और हमारी एफर्ट्स को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो दैट वाज ऑफिशियली सबमिटेड बाय साफा टू वर्ल्ड बैंक। दैट रिपोर्ट वाज सो वैल्यूएबल फॉर देम। अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीवमेंट रही। सेकंड मेरा कंट्रीब्यूशन रहा कि जो बेस्ट, वेरी गुड, थैंक यू सर। और फिर जो वहाँ पर एक और कमेटी थी जिसके अंदर आई वाज नॉट द मेंबर, लेकिन मुझे क्योंकि वहाँ पर फिजिकली हम प्रेजेंट थे एंड आई डिड नॉट वांट टू मिस ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज दोज व्हिच वर अवेलेबल, कि मैं जितने भी सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता था मैं सेशन में पार्टिसिपेट करता रहा। तो उसमें एक बेस्ट प्रेजेंटेड फाइनेंशियल की जो कमेटी है उसके अंदर भी मैं पार्टिसिपेट करता रहा। उसके अंदर भी मैंने देखा कि बहुत सीरियस इश्यूज श्रीलंका में हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र आए, हमें बहुत सीरियस इश्यूज हमें नज़र आए बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहाँ पर उसके लिए सामने आई एनुअल उसके जो अवार्ड के लिए। और मतलब इट वाज वेरी एनलाइटनिंग एंड आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आपको पाकिस्तान के जो हमारे मेंबर्स हैं, ICMA के मेंबर्स हैं या इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या हमारे प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी जो भी है, मैं उनको ये एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पे गया और जब मैंने इंटरेक्ट किया है उन तमाम लोगों से और मैंने जब कॉम्पिटेंसी लेवल देखा है तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम किसी से बेहतर नहीं है तो किसी से कम भी नहीं है। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें शारिद साहब, सर तो मैं भी कुछ अपना एक्सपीरियंस बयान करूं। श्योर सर, वी आर हियर टू लिसन यू। उसमें यह है कि वहाँ पे ये हुआ कि जो छुपाने का जो आंसर है ना, हमने बहुत कोशिश की वहाँ ये सबको इस बात के ऊपर आमादा करने की कि हमें चाहिए कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल सही, से इट एज इट इज वाली बात है। तो अनफॉर्चुनेटली लोगों ने लिप सर्विस तो दी इस बात को, चूंकि जाहिर है कौन कहेगा कि नहीं ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन हमें एहसास ये हुआ कि कल्चर देखें ऐसा ही है सारा। इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, हम हो गए, बांग्लादेश हो गए, तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन जो मैंने साफा में देखा, उसमें एजुकेशन कमेटी ऑफ IFAC, मैं उस पर भी मेरा कुछ इत्तेफाक है उनके साथ कुछ अरसे के लिए। तो उसमें तो भाई आप यकीन कीजिए सुबह 8 बजे से लेके लंच होता है, शाम की चाय होती है और 6 साढ़े 6 बजे से पहले नहीं उठते और कॉन्टिन्यूअस मीटिंग्स चलती रहती हैं। अच्छा, हम थकने के बाद अब हमारा भी एक अंदाज है ना कि थक गए हैं तो चलो ज़रा आप कुछ थोड़ी सी बाहर जाके तफरी कर लें। तो हम जो है वो आमतौर पे बाहर निकल के कहीं थोड़ा सा चहलकदमी करके, मैं अक्सर ये देखता था कि ये जो गोरे हैं ये वहाँ मीटिंग अटेंड करके भरपूर हिस्सा लेके वो वापस नज़र आते हैं कि वो गार्डन में बैठे हुए हैं और किताब पढ़ रहे हैं। तो यार ये कौमें जो बन गई हैं ना, आप यकीन कीजिए इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये जब ट्रेनों के अंदर सफ़र करते हैं अपनी अपनी दफातर में जाने के लिए, तो ट्रेन में बैठे हुए पढ़ते रहते हैं। फिर ऐसा नहीं कि वो सुबह फ्रेश होते हैं तो इसलिए पढ़ लेते हैं, जब शाम को दफ्तर से थके हुए वापस आ रहे होते हैं तब भी आप देखें वो अखबार जो रह गया था वो उसको पढ़ लें। तो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आदत कम है। अल्लाह का शुक्र ये है कि हम सीमेंट इंडस्ट्री में जब थे तो स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन थी। तो जब मैं था जावेदान सीमेंट के अंदर, मैं जनरल मैनेजर फाइनेंस था,
تو مجھے ایک کمپنی کے اندر جاب آفر کی گئی، اور وہ کمپنی وہ تھی جو پنجاب کے کافی بڑے بہت ہی اچھے بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ بالکل آزادی دیا کرتے تھے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں. تو اور پھر اس کے بعد میں گلاداریز میں آ گیا، تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے. تو اتفاق سے مجھے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہوتی ہیں باتیں، اس میں مجھے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اس سے نہیں گزرنا پڑا، ورنہ ممکن ہے کہ شاید میں بھی بھٹک جاتا. اللہ کا بڑا کرم ہے، میں دعا مانگتا تھا اس بات کی کہ بھائی مجھے امپلائر ایسے ملیں جو اچھے ہوں. اس حساب سے آخری میں، کیونکہ کافی ٹائم ہمارا پروگرام اپنی کلوزنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، تو فخری صاحب سے ہم نے کافی ٹائم لے لیا. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں فخری صاحب اپنے ماشاءاللہ جو وسیع تجربہ ہے اس میں آئی سی ایم پروفیشنلز کے لیے، ہمارے لیے، آئی سی ایم انسٹیٹیوٹ کے لیے کوئی وے فارورڈ چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربے کی بیس پہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیجیے. انشاءاللہ پھر اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سر اوور ٹو یو فخری صاحب. جی، میری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہر لحاظ سے ترقی کرے. اس میں جو لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ یہ سمجھ کے آئیں کہ جو 3-4 سال مجھے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر سیکھنا ہے اس کو میں اس طرح سے سیکھوں کہ میں جب کبھی جاب مارکیٹ میں جاؤں تو مجھے دشواری نہ ہو. اور میں اس انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے نکلوں تو آئی ایم شیور اگر اس لڑکے نے محنت کی ہے تو یقیناً اس کو اچھی جابس ملیں گی. تھینک یو ویری مچ ہمارے دونوں گیسٹ کا، ٹھیک ہے. بدر الدین فخری صاحب اور منصور صاحب کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، خاص طور پر فخری صاحب کا جنہوں نے اپنے تجربات کا اور اپنے نچوڑ تھا وہ ہمارے سامنے پیش کیا. اور آئی ایم ویری مچ تھینک فل دونوں حضرات آئے. انشاءاللہ پھر کسی اور بات، کسی اور موضوع پہ آپ کے لیے حاضر ہوں گے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا، میرا چینل ضرور دیکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ تک میری کاوشیں پہنچتی رہیں، اور اس پہ کرٹیسائز ضرور تاکہ میں اس پروگرام کو اور بہتر بنا سکوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.